अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। 3-4 अहम खबरें हैं आज के व्लॉग में डिस्कस करेंगे। आपको बताएंगे खान साहब के वकला की फाइनली मुलाकात हो गई है इमरान खान साहब से अटक जेल में। तो अब तक इससे पहले जितनी भी खबरें इमरान खान साहब से मुतालिक आ रही थी कि जेल में ये हालात हैं, वो हालात हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो वो सारी खबरें आप कह सकते हैं कि उतनी ऑथेंटिक इसलिए नहीं थी क्योंकि वो बस जराए से खबरें आ रही थी, किसी ने जाकर खुद आंख से नहीं कुछ देखा था। तो अब जो पहली बाज़ाब्ता मुलाकात हुई है वो तो वकला की हुई है और उन्होंने आके अपना आंखों देखा हाल भी बताया। इमरान खान साहब की गुफ्तगू को भी डिटेल में कोट किया है, जो यकीनन आप सबने सुन ही ली होगी, और अगर नहीं भी सुनी तो उसका ब्रीफ सा एक पूरा पैकेज हम आपके साथ शेयर कर लेंगे और उसके साथ साथ आपको अपना एनालिसिस भी उस पर दे देंगे। उसके बाद जनाब आपको बताएंगे एक और ऑडियो स्कैंडल के बारे में, और इस दफ़ा ये ऑडियो आई है समसाम अली बुखारी साहब की, और इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि अदालतों में अब क्या जो मामलात हैं वो किस तरह से आगे बढ़ने जा रहे हैं, और फाइनली कुछ बात करेंगे कि आखिर मरियम औरंगजेब साहिबा को वो करना ही पड़ा जिसके लिए इससे पहले वो मुसलसल इनकार कर रही थी, लेकिन फाइनली एक तो कम से कम कामयाबी ज़रूर मिली है हामिद मीर साहब और उनके हम नवाओं को, कि जो आज़ादी इज़हार राय पर कदगन लगाने का एक प्लान था और उसका एक जो कानून पास हुआ था उसको बहरहाल वापस ले लिया हुकूमत ने। तो ये एक बहरहाल अच्छी चीज़ हुई है। ये सब आपको बताते हैं जी आज के वीलॉग में। पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, और उसके साथ साथ अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और अहबाब में भी इस चैनल से मुतालिक बताएं और चैनल को बढ़ाएं। चलिए जी आ जाते हैं अब जरा इस बात की तरफ कि इमरान खान साहब के वकला से क्या मुलाकात हुई और क्या बातचीत हुई। तो ऑलमोस्ट जो खबरें आ रही थी सोर्सेज के थ्रू भी उसी से मिलता जुलता हाल अहवाल ही पता चला है कि जो इमरान खान साहब की ये खबरें थी कि जो शायद को बी क्लास दे दी गई है या ए क्लास दे दी जाएगी, तो ऐसी कोई खबर सच साबित नहीं हुई। इमरान खान साहब के वकला तकरीबन 1.5 घंटा उनसे मुलाकात करने में कामयाब हुए और काफ़ी लेट उनकी मुलाकात करवाई गई, जिसकी वजह से वो अहम डॉक्यूमेंट्स जिन पर इमरान खान साहब के सिग्नेचर चाहिए थे और फिर उसके तहत ही आगे अपीलें दायर होनी थी अदालतों में, उसका फिर वक्त निकल गया। लेकिन बहरहाल वो तो यही चाहते थे कि आज ही कुछ समातें वगैरह हो जाएं, लेकिन फिर उन्हें वो अब जाहिर है कि पॉसिबल नहीं रहा उनके लिए। लेकिन अल्टीमेटली ये कि मुलाकात हो गई। खान साहब को उन्होंने ठीक पाया, सेहतमंद पाया। अलबत्ता खान साहब ने अपना हाल सारा उन्हें सुनाया कि बहुत बुरे हालात में उन्हें रखा गया है, बहुत ही तंग सा एक कमरा है और बहुत उसमें ओपन एक वॉशरूम है, और उसके साथ साथ ये भी कि खाना तो उन्हें दाल वाली दिया गया है जो जेल में बनी हुई थी जेल मैनुअल के मुताबिक, लेकिन उस पर कोई इमरान खान साहब ऐसे परेशान नहीं थे। उन्होंने कहा कि जो भी दस्तयाब है मैं बिस्मिल्लाह करके खा लेता हूँ, खाने का मुझे कोई इशू नहीं है। फिर उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो दिन में हैं वो मक्खियाँ आ जाती हैं, रात को कीड़े आते हैं इस काल कोठरी में जिसमें डाला गया इमरान खान साहब को, और अंधेरे में रखा हुआ है। ये भी रिपोर्ट हो रहा है कि ये जो कमरा है या जो भी आप इसको कह लें चक्की है, उसमें रोशनी का बाकायदा कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं है, ना कोई टीवी ना कोई अखबार उन तक पहुंचाया जाता है और ना ही किसी से मुलाकात करने दी जा रही है। फिर ये भी बताया गया है उनके वकला की जानिब से कि इमरान खान साहब ने उन्हें बताया कि वो जब यानी वॉशरूम वगैरह जाते हैं तो फिर उन्हें काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनके लिए जो वॉशरूम है वो उसी रूम में ओपन वॉशरूम है, तो वहीं पे उन्हें नमाज भी पढ़नी है, वहीं पे उन्हें कुरान भी पढ़ना है। और इस बात पे वो कम से कम मुतमईन नज़र आए कि जेल इंतज़ामिया ने उन्हें कुरान पाक ज़रूर दे दिया, और इमरान खान साहब खुश थे कि कम से कम कुरान पाक उनके पास मौजूद है और वो उसकी तिलावत भी करते हैं और कुरान पाक से रहनुमाई भी हासिल कर रहे हैं कि मुश्किल वक्त को किस तरीके से गुजारा जाए, अल्लाह ताला को किस तरीके से अपने करीब रखकर आप अल्लाह पे यकीन रखकर कैसे मुश्किल वक्त से गुजर सकते हैं। तो ये उनकी सारी बातचीत थी। बाकी एक जो ये तो उनके हालात थे, लेकिन इन हालात के बाद इमरान खान साहब ने वकला को ये कहा कि आप ये मत समझें कि मैं कोई इन हालात की वजह से परेशान हूँ या घबरा गया हूँ। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये सी क्लास तो क्या, मुझे अगर डी क्लास में भी रख लेंगे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं ना इनके आगे झुकूंगा और ना ही अपनी आज़ादी पर समझौता करूँगा। और ये वो चीज़ है कि जो एक्सपेक्टेड थी। अगर इमरान खान साहब के वकला आकर ये ना भी बता रहे होते तो हमें पता है कि नोइंग इमरान खान साहब, इमरान खान को अगर आप तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो जो शख्स आपकी 1.5 साल की हर घटिया हरकत के बावजूद नहीं टूटा,
تو اب آپ اسے پکڑ کے جیل میں بند کر کے یہ بھی ایک کوشش آزما کے دیکھ لیں، لیکن مشکل ہے نوئنگ عمران خان کہ وہ آپ کی کسی ایسی بھی حرکت سے ٹوٹ جائے گا۔ البتہ انہوں نے 2-3 چیزیں اپنے وکلا کے گوش گزار کی کہ ایک تو انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی سے ان کی ملاقات کروائی جائے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ انہوں نے کہا کہ آپ لوگ جو ظاہر کیس چیلنج کریں گے تو عامر فاروق صاحب کی جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہے ان کی عدالت ان کے کیسز نہ سنیں، اور یہ بارہا عمران خان صاحب پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ ان پر اعتبار نہیں ہے۔ بہت سارے کیسز میں عمران خان صاحب کے خلاف فیصلے آئے ہیں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اور پھر وہ فیصلے بعد میں سپریم کورٹ سے ریورس ہوئے ہیں، تو اسی لیے عمران خان صاحب کو اعتبار نہیں ہے ان کے اوپر، اور ان کو لگتا ہے کہ وہ بائسڈ جج ہے اور عمران خان صاحب کے خلاف جان بوجھ کر کیسز کا فیصلہ دیتے ہیں۔ تو خان صاحب نے وکلا سے کہا ہے کہ آپ اس بات کو انشور کریں کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ان کے کیسز نہ سنیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جناب جو تمام لوگ اس وقت جیلوں میں مقیم ہیں، قید بھگت رہے ہیں یا جنہوں نے بھگتی ہے، ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیے یہ تو میں نے آپ کو سارا میں نے آپ کو بریفلی بتا دیا کہ عمران خان صاحب کی کیا حالات ہیں، گفتگو کیا ہوئی۔ اب ذرا اس پر غور سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وکلا نے بتایا کہ یہ سب وہ بتا بھی رہے تھے لیکن ان کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی، کوئی گھبراہٹ نہیں تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ جو وہ بات کہتے تھے کہ گھبرانا نہیں ہے، تو پھر دیٹ مینس کہ وہ خود بھی اسی چیز کو فالو کرتے ہیں، اور کوئی بھی سچویشن ان کے اوپر آ رہی ہے تو وہ ہمیں کبھی بھی پینک نظر نہیں آئے، چاہے وہ عدالتوں میں، جھمگٹوں میں، دھکم پیل میں گزرتے ہوئے صبح شام پیشیاں دے رہے ہیں، راستوں میں سفر کر رہے ہیں، خجل خوار ہو رہے ہیں، لیکن وہ ہمیں گھبرائے ہوئے کہیں پہ پینک نظر نہیں آئے۔ جتنے بھی صحافیوں نے ان سے ملاقاتیں کی ہیں وہ ہمیشہ، اور میں نے بھی کی اس دوران، اور میں نے اس وقت ملاقات ان سے کی تھی جب ان کو گولیاں لگی ہوئی تھیں، اور جنوری میں میں نے ان سے ملاقات ہوئی تھی، اور مجھے یاد ہے کہ اس وقت گولیاں لگے ہوئے انہیں تقریباً 2.5 مہینے ہو چکے تھے آلموسٹ، اور ابھی ان کے زخم میں کافی درد تھا اس وقت بھی، واکر کا وہ استعمال کرتے تھے اس وقت، تو ایون اس وقت بھی وہ بالکل پینک نہیں تھے اور بہت مطمئن تھے، اور اس کے بعد بھی متواتر جتنے کیسز بھی بنے، جس طرح پیشیاں بھی ہو رہی تھی، جو کچھ بھی تھا، تو تمام صحافی جو ان سے اس دوران ملاقاتیں کرتے رہے ہیں، ہر کسی نے آ کے آلموسٹ یہی رپورٹ کیا کہ عمران خان صاحب کسی بھی موقع پر پارٹی ٹوٹ گئی ہو، نئے کیسز بن گئے ہوں، کسی میں کوئی فیصلے خلاف آ گئے ہوں، ان کے گھر پر حملہ ہو گیا ہو، کچھ بھی ہوا ہو، ان تمام چیزوں کے باوجود کسی جگہ پہ بھی وہ پینک نہیں لگے، گھبرائے ہوئے نہیں لگے، پریشان نہیں لگے۔ تو اسی طرح اسی کنٹینیوٹی میں نظر آتا ہے کہ وہ جیل میں جانے کے باوجود بھی گھبرائے ہوئے نہیں۔ اس سے پہلے میڈیا میں ایک پورے منظم پلان کے تحت یہ خبریں فیڈ کی گئی تھی کہ عمران خان صاحب جیل نہیں جا سکتے، اور وہ اتنی ضمانتیں بھی لیتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے گرفتاری سے بچتے ہیں، یہ وہ پورا ایک کیمپین ڈیزائن تھی، اور اس میں پی ایم ایل این خاص طور پر آگے تھی، اور ان کو یہ تانے بھی مارے جاتے تھے کہ جی وہ چھپتے پھر رہے ہیں، وہ جیل جانے سے، گرفتاری دینے سے گھبراتے ہیں، کارکنوں کو ڈھال بنا لیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور اس کے پیچھے نیریٹو یہ بنایا جاتا تھا کہ جی انہیں جیل سے ڈر لگتا ہے، وہ جیل سے، گرفتاری سے گھبراتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے یہ پروف کیا کہ وہ گرفتار ہونے سے نہیں گھبراتے۔ اس دفعہ بھی جب انہیں گرفتار کیا گیا، جو ڈیٹیلز خود عمران خان صاحب نے شیئر کی، تو اس کے مطابق جس طرح سے توڑ پھوڑ کی گئی، ان کے دروازے توڑے گئے، اور اگین بدتمیزی کے ساتھ انہیں اریسٹ کیا گیا، پھر ان کو کوئی اریسٹ وارنٹ نہیں دکھائے گئے، اور اگر قانونی طور پر دیکھا جائے تو اسلام آباد پولیس نے انہیں گرفتار کرنا تھا، لیکن وہاں پر تو پنجاب پولیس آدھم کی، اور وہی انہیں لے جا کے اسلام آباد چھوڑ کے آ رہی تھی، تو یہ سب کس قانون کے تحت ہو رہا تھا؟ تو یہ اگین ایک انلیگل قسم کی گرفتاری دکھائی دیتی ہے، اور تمام ہی بار ایسوسی ایشنز اس کو اسی طریقے سے کنڈیم کر رہی ہیں۔ پھر یہ ساری گرفتاری وغیرہ جو کچھ بھی جس انداز سے بھی ہوا، اس کے باوجود بھی عمران خان صاحب نے گرفتاری دی، اور وہ پہلے بھی یہی کہہ رہے تھے کہ آپ طریقے سے آئیں، وارنٹ دکھائیں، میں چل پڑوں گا آپ کے ساتھ، آپ لوگ یہ توڑ پھوڑ کیوں کرتے ہیں، یا آپ آ کے تشدد کیوں کرتے ہیں؟ اور پھر یہ اگین انہوں نے کیا ہے کہ الٹا جو ان کے ملازمین تھے ان کو بھی پکڑ کے لے گئے، ان کے اوپر ڈکیتیوں کے مقدمے بھی بنا دیے۔ تو خیر خان صاحب نے اب ہدایت کی اپنے وکلا کو کہ جو ڈکیتیوں کے مقدمے بنائے ان کے ملازمین پر، اس کو بھی چیلنج کیا جائے، اور جنہوں نے آ کے گھر پر توڑ پھوڑ کی ہے، دروازہ ٹوٹے کی تو اب فوٹیج بھی آ چکی ہے، تو وہ بھی آپ جو ہے اس کو، اس سارے معاملے کو بھی چیلنج کریں کہ جو افسران اس میں ملوث تھے۔ اور باقی خود جب عمران خان صاحب جیل میں گئے ہیں تو ظاہر ہے ایک چیز کو امیجن کرنا ایک الگ چیز ہوتی ہے، اور آپ خود جب اس سے گو تھرو کرتے ہیں، ایکسپیرینس کرتے ہیں، تو وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ تو اور بھی زیادہ عمران خان صاحب کو اپنے کارکنان کی یاد ستائی، اور ان کو عمران خان صاحب نے اور بھی سلام پیش کیا، ان کی جو قربانیاں ہیں
ان کو خراج تحسین پیش کیا اور ان کے دل میں جگہ بنی ان کارکنان کے لیے, لیڈران کے لیے, جنہوں نے ان کے لیے یہ سب کچھ برداشت کیا. تو اگین انہوں نے اپنے وکلا کو خاص ہدایت کی کہ ان کو میرا سلام پہنچائیں. تو یہ تو عمران خان صاحب کی ساری کہانی. اور ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ جو اب ایک نیا پلان بنایا گیا الیکشن کمیشن کی طرف سے, جس کا شاید اب اعلان ہو بھی چکا ہو جب تک آپ ویڈیو دیکھ رہے ہو, نہ بھی ہوا تو سمجھیں کہ ہوا ہی پڑا ہے تقریباً. اور وہ یہ کہ جی چونکہ ایک قانون کے تحت کنوکٹڈ شخص پارٹی سربراہی نہیں کر سکتا, تو عمران خان صاحب پارٹی کے چیئرمین بھی نہیں رہیں گے. اور اس کا فیصلہ ہو چکا ہے, کوئی اس کا نوٹیفیکیشن ہی بس میرا خیال ہے جاری ہونا ہے. تو اس کے لیے اب یہی طے کیا گیا ہے کہ جو کور کمیٹی ہے سارے وہی فیصلے لے گی بنیادی طور پر, جس میں خان صاحب کی مشاورت شامل رہے گی. تو کسی ایک بندے کو عمران خان صاحب نے ساری پاورز نہیں دے دی ہیں کہ وہ جو مرضی کرتا پھرے. تو یہ ایک وائز ڈیسیجن ہے عمران خان صاحب کا میرا خیال ہے اپنی ایبسنس میں. اور یہ عام طور پر آپ ایکسپیکٹ بھی یہی کرتے ہیں پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیز میں کہ جہاں پر ظاہر ہے کہ عام طور پر جو بھی سربراہ ہوتا ہے اسی کے ہاتھ میں پاورز رہتے ہیں, بھلے اس کے پاس کوئی گزٹڈ عہدہ ہو یا نہ ہو. جیسے میاں صاحب نواز شریف صاحب آج بھی پاورفل ہے اپنی پارٹی میں, بھلے وہ پارٹی کے سربراہ اس طرح سے نہیں ہے کہ کوئی صدر وغیرہ نہیں ہے, کوئی عہدہ نہیں ہے ان کے پاس پارٹی کا. تو یہ تو چیزیں ہو گئی. اب الیکشن کمیشن کا فیصلہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ اب یہ بھی اگلا کام ہے, اور یہ بھی اسی فرمائشی لسٹ کا ایک حصہ ہے کہ جو فراہم کی گئی ہے کہ چونکہ نواز شریف کو بھی پارٹی عہدے سے ہٹایا گیا تھا, تو اب عمران خان کو بھی پارٹی عہدے سے ہٹائے جانا ہے. آپ دیکھیے اتنی مطلب ایسی کوئی تو شدید قسم کی عمل درآمد ہو رہا ہے خواہشات کی لسٹ پر. میں تو حیران ہو رہی ہوں کہ کوئی نقطہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہونے دیا جا رہا. اس قدر شدید قسم کا جو ہے وہ پریشر ہے, نہ جانے یا خواہش ہے یا پتہ نہیں کیا مجبوری ہے. لیکن بہرحال کرنے والے بھی خواہشیں اور ان کی خواہشیں پوری کرنے والے بھی, دونوں ہی ماشاءاللہ اس وقت کافی زیادہ مصروف ہیں اس کام میں کہ کس طرح سے یہ سارا کچھ انجام کو پہنچانا ہے. باقی اگر کورٹس کی بات کریں تو حق دفاع کو جو ختم کیا گیا تھا اس کا ایک اہم کیس, اہم سماعت ہونی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں منگل کی صبح. تو اب اس میں دیکھتے ہیں کہ جی چیف جسٹس صاحب کیا کرتے ہیں. لیکن فرینکلی اسپیکنگ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے بہت زیادہ امید نہیں ہے کہ ان کی طرف سے کوئی انصاف پر مبنی بہت اچھا فیصلہ آئے. لیکن بہرحال وہ ایک ضرور ہے کہ فی الحال اس پہ ایک سماعت ہونی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سپریم کورٹ نے 9 اگست کو خان صاحب کو بلایا ہوا ہے یہ وکیل کا جو قتل کیس ہے اس سلسلے میں. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, یاد رکھیے. اس کی وجہ یہ کہ یہ وہ پیشی ہوگی جس میں عمران خان صاحب کو باقاعدہ اپیئر ہونا پڑے گا, اپیئر کیا جائے گا. اور وہاں پر عمران خان صاحب اگین جب سپریم کورٹ جائیں گے, بھلے وہ جہاں کسی اور کیس کے سلسلے میں رہے, تو وہاں پر صحیح طور پر جو ان کی ساری آپ کہہ لیں کہ اپیئرنس ہے, ان کی ویل بینگ ہے, اس کے بارے میں صحیح طور پر اندازہ بھی ہو سکتا ہے. اور کوئی بھی اگر انہیں شکایت ہے تو وہ چیف جسٹس صاحب کو بتا سکتے ہیں. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ. اب آ جاتے ہیں جی سمسام علی بخاری صاحب کی آڈیو کے حوالے سے. ایک اور آڈیو ریلیز کی گئی ہے. ویسے تو یہ آڈیو ویڈیو پتہ نہیں کیوں ریلیز کی جاتی ہے, نہ تو اس سے کوئی ذرہ برابر کسی کو فرق پڑتا ہے اور نہ ہی اس کی کوئی اوتھینٹسٹی اب رہ گئی ہے, نہ لوگوں میں اب کیوریوسٹی رہ گئی ہے کہ جی وہ ہو یہ آ گئی وہ ہو گیا. یہ ایک ایسی چربا اور پٹی ہوئی فلم ہے اور بار بار اتنی زیادہ استعمال کی گئی ہے کہ اب اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہ گئی ہے. تو اب ایک اور ایسی ہی آڈیو آئی ہے. سمسام علی بخاری صاحب ویسے ہی اس کی تردید کر چکے ہیں, وہ اس کو اون ہی نہیں کر رہے. لیکن اس میں جو گفتگو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جس میں سمسام علی بخاری صاحب جیسے کسی کو اپنی ایک کیجول سی محفل میں بیٹھے یہ بتا رہے ہیں کہ ہاں جی 9 مئی تو سارا چیئرمین پی ٹی آئی نے پلان کیا ہوا تھا اور لکیلی وہ اس دن ٹھیک نہیں تھے, ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی, تو وہ اس میں جو خود نفس نفیس شامل نہیں ہوئے احتجاج میں. اور شفقت محمود بھی بڑا سیانہ ہے, وہ بھی نہیں جان بوجھ کے گیا. اور شفقت محمود نے انہیں پہلے بتا دیا تھا کہ پارٹی کو نقصان ہوگا اس سے سارا, اور لیکن جی انہوں نے کہا کہ یہ پارٹی چیئرمین کا حکم ہے اور یہ وہ, اور ہمیں پتہ تھا انہوں نے فساد کرنا ہے, اور اس ٹائپ کی جو ہے وہ ساری گفتگو ہے. تو وہ بیسکلی اب انہوں نے اگین چونکہ عمران خان صاحب تو اب قابو ان کے آئے میں, تو انہوں نے اب اگین ساری چیزوں کو اکھاڑنا ہے نئے سرے سے. یا میری بات یاد رکھیے, اب ان کو 9 مئی پہ دوبارہ آپ دیکھیں گے پورا ایک نیریٹو بلڈ ہوتا ہوا, پھر آپ نئے سرے سے دیکھیں گے کہ جی اب وہ پرانے سارے معاملات دوبارہ کھولے جائیں گے, القادر ٹرسٹ میں ایک دم دوبارہ سے جان بھرنے کی کوشش کی جائے گی. تو ساری چیزیں اب یہ دوبارہ سے آپ کو ایک دم ہلاتے ہوئے نظر آئیں گے, کیونکہ اب وہ قابو آئے ہوئے. تو ان کی کوشش یہ ہوگی کہ ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا کیس میں ان کے لیے معاملات کو اسی طرح سے ٹائٹ رکھا جائے. لاسٹلی میں آپ کو بتا دوں کہ پیمرا ترمیمی آرڈیننس جو کہ بڑے ذوق و شوق سے لے کے آئی تھی مریم اورنگزیب صاحبہ, اور بڑی وہ کنونس کر رہی تھی صحافی برادری کو کہ یہ تو بڑا زبردست بل ہے, لیکن سب اچھی طرح سے جانتے تھے کہ یہ بیسکلی آزادی اظہار رائے اور صحافت کا گلا گھونٹنے کے مترادف ہے.
لیکن ویسے مجھے سمجھ نہیں آئی کہ جس قسم کا سجدہ ریز اس وقت ہوئے ہیں چینل اور چینل کے مالکان، تو اس کے بعد اب وہ کچھ بھی پاس کر لیں، آپ لوگوں کو ٹینشن کس بات کی ہے؟ مطلب آپ تو آلریڈی سرنڈر کر چکے ہیں، جھکے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، کمپرومائزڈ ہیں آپ لوگ، تو اب آپ کس بات پہ یہ رو رہے ہیں کہ جی آزادی تو یہ وہ کہاں کی آزادی اور کون سی باتیں کر رہے ہیں ہوائی آپ لوگ؟ جب آزادی کے لیے لڑنے کا، کھڑے ہونے کا، ڈٹنے کا ٹائم تھا، وہاں تو آپ ساروں کی چون نہیں نکل رہی تھی، وہاں تو آپ لوگوں کی آواز نہیں نکل رہی تھی، اور بعد میں اب آپ آ کے جناب شور شار مچا رہے ہیں کہ جی یہ وہ ایک چھوٹے موٹے قانون کے اوپر آپ چیخیں مار رہے ہیں فضول میں۔ لیکن بہرحال اس قانون میں لکھا ہوا تھا کہ جی آپ ڈس انفارمیشن کی تعریف بتائی ہوئی تھی، مس انفارمیشن کی تعریف بتائی ہوئی تھی، بھاری جرمانوں کی سزائیں تھیں، پھر یہ بھی تھا کہ جی آپ 2 مہینے تک کا بھی چانس دیا جا رہا تھا کہ 2 مہینے بھی آپ تنخواہ جو ہے وہ دے سکتے، 2 مہینوں کی تک بھی تنخواہ دی جا سکتی، ضروری نہیں آپ پر منتھ تنخواہ دیں، اس طرح کی بھی چیزیں تھیں۔ پھر اس کے ساتھ اور بھی پیمرا چیئرمین کو بڑے ان لمیٹڈ قسم کے اختیارات دیے ہوئے تھے، اور اس کی جو آپ کہہ لیں کہ اختیار کرنے کی پوائنٹی تھی وہ انہوں نے خود حکومت کو دے دی ہوئی تھی، تو مطلب ہے کہ وہ بالکل ان کو ڈائریکٹلی آپ اس کو وکٹمائز کر سکتے ہیں کسی بھی ٹی وی چینل کو پیمرا چیئرمین کے تھرو، تو یہ ساری چیزیں تھیں اس بل میں۔ اس پہ بہت سارے لوگ کچھ جو تھوڑے بہت کوشش کر سکتے تھے کہ جی آواز اٹھائی جائے، کچھ تو جو اتحادی ارکان انہوں نے بھی اٹھائی، کچھ اپوزیشن نے بھی اٹھائی، کچھ صحافیوں نے بھی ہمت دکھائی، تو الٹیمیٹلی اب یہ ہوا ہے کہ وہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے بل واپس لے لیا ہے۔ تو اس پر اسامہ غازی صاحب نے آج ایک ٹویٹ کیا ہوا تھا، اسامہ بھائی بڑے اچھے، ان سے سلام دعا رہتی ہے اور ان کے ساتھ کام کرنے کا بھی اتفاق ہوا ہے، تو بڑے نائس آدمی ہیں، تو بہرحال ان کو میں ٹویٹر پہ فالو کرتی ہوں، انہوں نے آج اس پہ ٹویٹ کی ہوئی تھی کہ مجھے وہ محاورہ یاد آ رہا ہے کہ 100 جوتے بھی اور 100 پیاز بھی، تو میں ان سے کہنے لگی کہ بھائی مجھے تو اس پہ وہ محاورہ یاد آ رہا ہے کہ تھوک کے چاٹنا اسی کو کہتے ہیں، کہ جب آپ کو سب اس وقت کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ اس طرح کی چیزیں بار بار کرنے کی کوشش کیوں کرتے ہیں، تو تب آپ باز نہیں آ رہی، اور پھر الٹیمیٹلی کیا ہوا، آپ لوگ پھر دباؤ بھی نہیں سہ پاتے، پھر پیچھے بھی ہٹنا پڑتا ہے، تو اس کے بعد ساری جو ذلت اور رسوائی ہے وہ تو آپ لوگوں کے حصے میں آ جاتی ہے نا، نہ جانے آپ کس کے پریشروں میں آ کے یہ سارے کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اور بعد میں پھر آپ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم نہیں، اور پھر پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، سبکی ہوتی ہے، شرمساری ہوتی ہے، تو یہ ہوتا ہے۔ لیکن خیر مریم اورنگزیب صاحبہ اس معاملے میں کافی ماشاءاللہ اسٹرانگ ہیں، ان کو کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا اس طرح کے مطلب ہے سچویشنز کو فیس کرتے ہوئے۔ لیکن بہرحال جی یہ ایک خبر تھی، اور اس میں یہ بات جو میں ابھی لاسٹ میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ الٹیمیٹلی اب یہ ہوگا کہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ اپنے بہت سارے کیے کرائے کاموں کا سارا برڈن یہ کوشش کریں گے اسٹیبلشمنٹ پہ ڈالیں گے، ہم تو ہے ہی نہیں، ہم سے تو کروایا گیا وغیرہ وغیرہ کی کہانیاں شروع ہو جائیں گی، جو وہ کہتے ہیں نا کہ ہر کوئی دوسرے پہ ڈال رہا ہوگا۔ اب جیسے بلاول صاحب نے ایک جگہ یہ بات کی ہوئی ہے، میرے خیال اسمبلی میں شاید انہوں نے بات کی ہے کہ جناب ہمارے جو والدین ہیں انہوں نے جو فیصلے کیے ہیں، والدوں نے انفیکٹ یعنی زرداری صاحب نے، نواز شریف صاحب نے جو فیصلے کیے ہیں اس نے سیاست کو بڑا مشکل بنا دیا ہے، تو آپ لوگوں نے اس طرح کے فیصلے کیے ہیں، اور اگر سیاست اسی طرح چلتی رہی تو میرے اور مریم کے لیے سیاست آسان نہیں ہوگی، پھر یہی ہوگا کہ جب آپ اقتدار میں ہیں تو ٹھیک ہے، جب آپ اقتدار میں نہیں ہیں تو مطلب جیل میں ہیں۔ تو ہماری سیاست کا تو یہی رویہ رہا ہے کہ یا تو آپ جیل میں ہیں یا پھر آپ اقتدار میں، جیسے ہی آپ اقتدار سے باہر نکلتے ہیں تو آپ کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے طریقے سے، تو یہی حرکتیں آگے بھی ہم دیکھیں گے۔ تو اب ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے بلاول صاحب بھی وہ فیس بننے کی کوشش کر رہے ہیں جو زرداری صاحب کی پالیسیز سے اس طرح سے اتفاق نہیں کر رہے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی یہ سب ملے ہوئے ہیں، اور سب کے ایما سے سب کوئی فائدے اپنے اپنے دیکھ کر اسی طریقے سے یہ لوگ فیصلے بھی کرتے ہیں، اور اسی لیے وہ چلتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ۔ اگر ان میں کسی میں اتنی ہی غیرت مندی ہو کہ اگر آپ کسی بات سے اختلاف کرتے ہیں کسی طریقہ کار سے، تو پھر کھل کر سامنے آئیں اور پھر آ کے بات کریں کہ جی یہ غلط ہے، اور اگر یہ پہلے ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے تو غلط ہے اور ہم آئندہ نہیں ہونے دیں گے، تو پھر تو وہاں سے آغاز آپ کریں تو عوام بھی آپ کے ساتھ ہے، اور خود اس چیز کو ایکسیپٹ بھی کر رہے ہیں کہ اسی لیے نوجوان ہم پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے، کیونکہ جی ہم تو ہمارا شروع سے یہی وتیرہ رہا ہے، تو نوجوان آپ کو صحیح پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے، اور اس بات کی چلے کم از کم آپ کو ریئلائزیشن ہے۔ چلتے اگلے ویلاگ میں اپنا خیال رکھیے، اللہ۔